अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। इंसानों के दो रुख होते हैं, एक नेक और एक बदी वाला, यानी इंसान दोनों किस्म के होते हैं। इसी तरह चौधरी रहमत अली भी आम चौधरी और रवायती जागीरदारों से मुख्तलिफ था। वो खासा माकूल और गरीबों का हमदर्द था। इसके दो बेटे हशमत अली और सफदर अली थे। हशमत अली बाप का हामी और सफदर अली मुखालिफ था। सफदर अली की उम्र 25 साल और हशमत अली 20 साल का था। चौधरी रहमत अली के साथ मेरे बहुत अच्छे खुशगवार ताल्लुकात थे। इसने कभी ना तो कानून को हाथ में लिया था और ना किसी के साथ जुल्म किया था, और एक केस को हल करने में भी उसने मेरी मदद की थी। मैं हमेशा से रवायती किस्म के चौधरियों और जागीरदारों से मरासिम नहीं बढ़ाता था, और अगर वो कानून शिकनी करते थे तो इनसे आईनी और आहनी हाथों से निमटता था। बात हो रही थी चौधरी रहमत अली की, तो जब उसने मुझ पर खुसूसी अंदाज और ताकीदी लहजे में जोर दिया कि मैं उसके बड़े बेटे सफदर अली की शादी में शिरकत करूं, तो मैं इनकार न कर सका। इन दिनों वैसे भी मैं चैन की बांसुरी बजा रहा था। जब चौधरी मुझे दावत देने थाने आया था तो बड़ी राजदारी से एक बात मेरे कान में डाली थी। थानेदार साहब, आपने 12 से पहले जो रात आएगी इस रात जरूर आना है। इसकी क्या वजह है? मैंने मायना खेज लहजे में कहा। दरअसल मेरे बेटे शहर से किसी रकासा को बुलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जबकि मैं एक लोक फनकार को बुलाने का इरादा रखता हूँ। यानी आप कानून के कंधे पर अपनी ख्वाहिशों की बंदूक रखना चाहते हैं? मैंने हंसते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, आप मेरी बात की तह तक पहुंच ही गए हैं। लेकिन चौधरी साहब, एक बात आप अभी से अपने पल्ले बांध लें कि अगर रात को वहाँ कोई गैर कानूनी काम, मसलन जुआ या अय्याशी वगैरह हुई, तो मैं मेहमान से थानेदार बन जाऊंगा। आपके होते हुए कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, चौधरी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। बहरहाल आखिर वो रात आ गई। मैं एएसआई जावेद खान के साथ वहां पहुंच गया। एक मशहूर लोक फनकार को बुलाया गया था। रात 3 बजे तक महफिल जमी रही। इसके बाद जिसको जहां जगह मिली वो सो गया। हमारे लिए एक अलहदा कमरे में इंतजाम किया गया था, लेकिन हमारे नसीब में आराम नहीं था। अभी हमें सोए हुए 1.5 घंटा ही हुआ था, और ये उठने के बाद घड़ी देखकर मालूम हुआ था कि हमारे कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया, और साथ ही एएसआई भी। दरवाजे पर चौधरी का खास नौकर रमजानी था। थानेदार साहब, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं रमजानी के चेहरे ही से समझ गया था कि कोई खास बात है, बल्कि गड़बड़ है। बहरहाल उसने चौधरी तक हमारी रहनुमाई की। वो एक कमरे के बाहर टहल रहा था और गमो यास की तस्वीर बना हुआ था। थानेदार साहब, ये देखें। उसने नीचे फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, ये क्या? मैं उछल पड़ा। कमरे का दरवाजा बज़ाहिर बंद था। दरवाजे और फर्श के दरमियान थोड़ा सा फासला था, जिससे खून बहकर आया था और कमरे के बाहर आकर जमना शुरू हो गया था। वो दिसंबर का महीना था। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एएसआई भी मेरे साथ ही आ गया था। अभी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। चौधरी रहमत अली, रमजानी मंजूर, ये भी चौधरी का नमक खार था, और एएसआई ही मौजूद थे। मैंने दरवाजे पर हाथ का दबाव डाला तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। चौधरी साहब, ये क्या मामला है? मामला मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी तो मत ही मारी गई है। इस कमरे का एक दरवाज़ा हवेली की पिछली तरफ भी खुलता है। फिर हम पांचों वहां पहुंचे थे। इस तरफ दरअसल खेत थे और दरवाज़ा हमें खुला हुआ मिला। हम तेजी से कमरे में दाखिल हो गए। बड़ा ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। सफदर अली की आधी से ज्यादा गर्दन कटी हुई थी, और इसकी गर्दन से ही बहकर खून बाहर गया था। चौधरी बेटे की कटी हुई गर्दन देखकर चकरा कर गिरने लगा था कि मंजूर और रमजानी ने इसे संभाल लिया। वो इनके हाथों में बेहोश हो गया। जवान बेटे को इस हाल में देखना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। चौधरी धान पान सा बंदा था। दोनों उसे उठा कर ले गए। एएसआई और मैं बारीक बीनी से लाश का जायजा लेने लगे। छोटे चौधरी सफदर अली के सर के पिछले हिस्से पर पहले किसी डंडे वगैरह से जर्ब लगाई गई थी, फिर किसी तेज धार आले से उसकी गर्दन काटी गई थी। लाश के करीब एक जनाना अंगूठी भी पड़ी हुई थी, जिसको उठाकर मैंने अपनी जेब में डाल लिया। इस पर किसी और की नजर नहीं पड़ी थी। सवाल ये था कि सफदर अली
जिस ने शुभ दूल्हा बनकर दुल्हन लेने जाना था, इस कमरे में आया क्यों था और उसका कातिल कौन था और कत्ल की वजह। बहरहाल थोड़ी देर बाद ही पूरी हवेली में कोहराम मच गया। छोटा चौधरी धाड़े मार मार कर रो रहा था। इनकी माँ जीनत बेगम के बहन दिलों को तड़पा रहे थे। चौधरी अपनी ख्वाबगाह में था और एक डॉक्टर इसे देख रहा था और वो अभी तक होश में नहीं आया था। शादी का घर मातम कदा बन गया था। शहनाइयाँ आहों और सिसकियों में डूब गई थीं। चौधरी की हवेली में फ़ोन मौजूद था। मैंने वहाँ से थाने फ़ोन करके 2 सिपाहियों को बुला लिया। उन्होंने गाड़ी में आना था और ज़रूरी तैयारी के साथ आना था। मेरी ख्वाहिश थी कि चौधरी रहमत अली होश में आ जाए। सिपाहियों और गाड़ी के आने से पहले वो होश में आ गया। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एक सिपाही को लाश के साथ भिजवाया। एएसआई भी चला गया। उसने थाने में जाना था और मेरी खैर मौजूदगी में वहाँ का इंतज़ाम संभालना था। सिपाही कासिम मेरे पास रह गया था। छोटे चौधरी हशमत अली ने अपने आप को संभाल लिया था और इस वक्त एक कमरे में मेरे सामने बैठा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले 2 बातों की वजाहत कर दूं। मैंने इस कमरे को जिसमें सफदर अली का कत्ल हुआ था सरपा मोहर करवा दिया था। अलावा ये भी मालूम कर लिया था कि कमरे से बाहर बहकर आने वाले खून तक रसाई कैसे हुई थी। दरअसल रमजानी के ज़ुम्मे मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता बनवाने का काम था। इस सिलसिले में वो गोदाम की तरफ घी का कनस्तर लेने जा रहा था। बड़े चौधरी को खुद भी पकाने वालों के पास बैठा हुआ था। जाकर उसने सारी सूरत हाल बता दी। वो इन सब से गपशप लगाने के बहाने दरअसल उनकी निगरानी कर रहा था। हाँ, तो बात हो रही थी हशमत अली की। हशमत अली, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा बाजू, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे जुदा हो गया। अब जो कुछ हो चुका है वो तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे भाई के कातिल को करारे वाकई सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत है। थानेदार साहब, मैं कोई बड़क नहीं मारूंगा, क्योंकि अब्बा जी ने मुझे हमेशा कानून का एहतराम करना ही सिखाया है। मामला आपके हाथ में आ चुका है और मुझे कभी उम्मीद है कि आप कातिल या कातिलों तक पहुंच जाएंगे। आप मुझसे जिस किस्म का ताउन चाहते हैं, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। हशमत अली ने ताउनामेज़ लहजे में कहा। देखो हशमत मियाँ, हमें ऐसे मामलात में कुछ ऐसे सवालात भी पूछने पड़ते हैं जो नागवार गुजरते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम नागवारी का इजहार किए बगैर इन सवालात के ठीक ठीक जवाब दोगे। मैंने इसे हर किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने के लिए कहा। आप किसी किस्म की फ़िक्र को अपने जहन में जगह न दें और पूछें। ठीक है। मैंने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा और अपने सवालात की पिटारी खोल दी। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा भाई इस कमरे में क्या करने गया होगा? इस मामले में ठीक ठीक वजह बतानी तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो वहाँ चर्स लेने गया होगा, क्योंकि इस कमरे में उसने चर्स छुपा कर रखी हुई थी। ओह, तो वो चर्स भी पीता था? लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर वो चर्स पीता था तो चर्स उसकी जेब में होनी चाहिए थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उसने चंद लम्हे गौर किया और फिर बोला, हो सकता है कि वो अपने 2 दोस्तों के लिए वहाँ से ज़्यादा मिकदार में लेने गया हो। ओह, क्या तुम्हारे वालिद साहब को इस बात का पता है? नहीं, वो छुपकर पीता था। मैंने भी इत्तेफाकन देख लिया था। उसने बड़ा होने के बावजूद मेरी मिन्नत समाजत की थी कि मैं अब्बा जी को ना बताऊं, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द इस मूजी नशे को खैराबाद कह देगा। वो कैरेक्टर का कैसा था? देखिए जी, आपसे मैंने वादा किया है कि हर बात सच बताऊंगा। अब्बा जी के दिल में मज़ारों के लिए नर्म गोशा है, जबकि भाई सफदर कहता था कि इनकी लगामें खींच कर रखनी चाहिए, वरना ये सर चढ़ जाते हैं। और दूसरे वो ज़रा रंगीन मिजाज था। तुम इस मामले में क्या कहते थे? मैंने मकतूल की रंगीन मिजाजी को जहन में नोट करते हुए कहा। जनाब, मैं अब्बा जी के ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। वो भी इंसान हैं। इनके साथ अगर नर्म रवैया रखा जाए तो वो ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करते हैं। अगर तुम्हारे इल्म में कोई ऐसी बात है कि कभी सफदर अली ने किसी मज़ारे की बहू बेटी के साथ छेड़खानी की हो? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। चाचा फजल की बेटी कम्मों के साथ चंद दिन पहले उसने छेड़खानी की थी और वो बाकायदा फरियाद लेकर अब्बा जी के पास आया था। ओह, मैं उछल पड़ा। ये तो बड़ी काम की बात थी। इसका मेरा मतलब है कि चाचा फजल दीन का कोई जवान बेटा भी है? जी हाँ, इसका बेटा गुलाम दीन बड़ा गबरू जवान है।
اس کا رد عمل کیا تھا؟ باپ نے تو پردہ ڈال دیا تھا، لیکن غلام دین اور غلامے کو کہیں سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ بڑے غصے میں تھا، لیکن ابا جی نے اسے بلا کر سمجھا دیا تھا کہ جوان ٹھنڈے رہو، میں نے صفدر علی کی کافی گوشمالی کی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے خیال میں یہ کارروائی اس کی ہو سکتی ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں اسے بھی ٹٹول لوں گا۔ تم اب جاؤ اور اپنے والد صاحب کو تسلی دلاسا دو اور مقتول کے دوستوں کو بھیج دو۔ کچھ دیر کے بعد رمضانی میرے پاس آیا اور بتایا کہ دونوں دوست تو چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ پھر آئیں گے۔ میں نے رمضانی سے پوچھا، بڑے چودھری صاحب کی حالت اب کیسی ہے؟ حالت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو بلا رہے ہیں، رمضانی نے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد میں چودھری رحمت علی کی خوابگاہ میں موجود تھا۔ وہ تو جیسے مر ہی گیا تھا، اپنے بیڈ پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا، پاؤں کی طرف حشمت علی بیٹھا ہوا تھا۔ تھانے دار صاحب، کوئی بات معلوم ہوئی؟ اس نے مجھے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے حشمت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخوردار تم ذرا باہر جاؤ۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑا برخوردار قسم کا لڑکا ہے، میں نے رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی تھانے دار صاحب، اس کی طرف سے مجھے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا ہی آئی ہے۔ اور صفدر علی کی طرف سے؟ میں نے چودھری رحمت علی کا فکرہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، بس کیا بتاؤں، صفدر علی منہ زور کھوڑا تھا۔ میں نے اسے شادی کی لگام ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید خدا کو منظور نہیں تھا۔ خیر، ماں باپ تو اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی واقعہ یا بات ہو تو مجھے بتائیں، تاکہ میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکوں۔ چودھری نے بھی مجھے کموں اور کلثوم والا واقعہ بتایا اور پھر بولا، آپ اس طرف تفتیش کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں۔ اس نے رضائی کو ٹانگوں سے ذرا اوپر کرتے ہوئے کہا، لیکن چند لمحے اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، مجھے نہیں امید کہ غلامے نے اتنی بڑی جرات کی ہوگی۔ خیر چودھری صاحب، غیرت اور عزت بہت کچھ کروا دیتی ہے، اب آپ آرام کریں۔ اس کے بعد میں نے سپاہی قاسم کو ساتھ لیا اور تھانے میں آ گیا۔ رمضانی نے ہمیں ناشتہ کروا دیا تھا۔ شام کو پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی اور ساتھ لاش بھی۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مقتول کے سر پر کسی مضبوط ڈنڈے سے 2 ضربیں لگائی گئیں۔ یہ ضربیں بڑی شدید تھیں، جنہوں نے مقتول کو نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچا دیا اور پھر اس نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے گلے پر تیز دھار چھری یا خنجر چلا دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے یعنی مقتول نے چرس بھی پی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ مقتول واقعی چرس پیتا تھا۔ لاش لینے کے لیے ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میرے خیال میں بڑی جلدی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے سپاہی کو بھیج کر انہیں بلا لیا۔ لاش لینے کے لیے حشمت علی، اس کا چاچا شجاعت علی اور 4 بندے اور آئے تھے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی۔ ابھی میں نے آرام کرنے اپنے کوارٹر میں نہیں جانا تھا، کیونکہ میں نے مقتول کے دوستوں ارشد خان اور منیر کو بلانے سپاہی قاسم کو بھیجا ہوا تھا۔ عشاء کی اذانوں سے ذرا پہلے دونوں آ گئے۔ ان کے باپ بھی ساتھ آ گئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ان کے بیٹوں کو بلایا ہے اور میں جلد ہی انہیں واپس بھیج دوں گا۔ پہلے میں نے منیر کو بلا لیا۔ وہ گندمی رنگت کا ایک جوان تھا، آنکھیں چرسیوں جیسی تھیں۔ کیا حال چال ہے منیر صاحب؟ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب۔ ادھر تمہارا جگری یار قتل ہو گیا تھا اور تم دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس جناب، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیا تم دونوں کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ ہم تو صفدر کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہم نے تو ایک دفعہ… وہ خاموش ہو گیا۔ تم نے ایک دفعہ کیا کیا تھا؟ فوراً بتاؤ، ورنہ… میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بس رہنے دے جی، اپنے منہ میاں بٹھو نہیں بننا چاہیے۔ جو بات بھی ہے جلدی بتاؤ، میں نے اپنا رولر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ جی صفدر علی کی گاؤں فرید آباد کے چھوٹے چودھری دیدار علی سے مرغوں کی لڑائی پر منہ ماری ہو گئی تھی۔ وہ صفدر علی کو دھمکیاں دینے لگا، ہم نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ کس طرح ٹھنڈا کیا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ دراصل اس نے صفدر علی کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کر صفدر علی کا گریبان چھڑا لیا تھا اور اگلے ہی لمحے ارشد خان نے اس کے منہ پر ایک مکہ ٹکا دیا تھا۔ پھر لوگوں نے چھڑایا۔ اچھا، اس نے کوئی دھمکی وغیرہ دی ہوگی؟ تھانے دار صاحب، وہ تو بھیگی بلی بن گیا تھا۔
देखो मुनीर, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने अपने बयान में कहीं गड़बड़ की है तो मैं तुम्हारी खाल गिरा दूंगा। जो कुछ मैंने आपको बताया है इसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। वैसे अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं? बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कहीं आप दिलदार पर शक तो नहीं कर रहे? तुम इस बात को छोड़ो कि मैं किस पर शक कर रहा हूँ और किस पर नहीं। अब तुम जाओ और बाहर बैठो। लेकिन ठहरो, मैंने सिपाही कासिम को बुलाकर कहा, इसको अपनी तहवील में रखो, हो सकता है कि इसको चाबी देनी पड़े। मैंने नफसियाती हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, और दूसरे को भेज दो। चलो जवान। वो मुनीर को ले गया। चंद लम्हों बाद अरशद खान मेरे सामने था। वो एक हट्टा कट्टा तकरीबन 24 साला जवान था। बड़ी बड़ी मूछें उसके गोरे चिट्टे चेहरे पर अपनी बहार दिखा रही थीं। इससे भी मैंने काफ़ी घुमा फिरा कर सवाल किए थे, लेकिन इसके जवाब भी मुनीर के जवाबात से मिलते जुलते थे। दोनों ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो चर्स पीते हैं और सफदर अली इनके लिए ही चर्स लेने गया था, और वो खिसके इसलिए थे कि पुलिस इन्हें परेशान करेगी। मैंने अरशद खान को भी धमकी दी थी कि अगर इसने कोई बात छुपाई है या कहीं गलत बयानी से काम लिया है तो बता दो, वरना मैं इसे सिपाही कासिम के हवाले कर दूंगा, जो उसका हशर नशर करके रख देगा। लेकिन उसने कहा, आप हर तरह अपना इत्मीनान कर लें, हम कहीं भागेंगे नहीं। उन्होंने फिलहाल मेरा शक रफे कर दिया था। मैंने दोनों को इस ताकीद के साथ कि वो थाने में बताए बगैर कहीं ना जाएं, रुखसत कर दिया। वैसे दिलदार अली को भी मैंने शक की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। इस वक्त रात के 10 बजने वाले थे जब मैं आराम करने अपने क्वार्टर में गया। सफदर अली जैसे जवान के कातिल या कातिलों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को अपना दुश्मन बना लिया होता है। अब मसला ये नहीं रहा था कि सफदर अली इस कमरे में क्यों गया था, बल्कि अब मसला ये था कि कातिल इस कमरे में कब और कैसे गया था। बेशक इस कमरे का दरवाज़ा खेतों की तरफ था, लेकिन मुझे बताया गया था कि वो तो बंद ही होता है। फिर वो कमरा इस्तेमाल में भी नहीं था। मैंने देखा था कि घर का कुछ फालतू सामान वहाँ पड़ा हुआ था। वैसे कातिल इस सामान के पीछे आसानी से छुपकर बैठ सकता था। अगली सुबह मैंने थाने के कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद सिपाही कासिम को दिलदार अली की तरफ भेज दिया। इसे फरीदाबाद जाना था, जो 3 मील दूर था, लेकिन 2 घंटे के बाद उसने आकर बताया, छोटा चौधरी दिलदार अली नहीं मिला। बड़ा चौधरी फर्रुख अली खुद परेशान है कि वो बताए बगैर कहाँ चला गया। ये एक और परेशान कुन सूरत हाल थी, और मुझे उम्मीद थी कि बड़ा चौधरी भी आजकल में आने वाला है, और हुआ भी ऐसे ही। 2 दिन बाद चौधरी फर्रुख अली अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आ गया। उसने अक्लमंदी ये की कि खुद ही बॉडीगार्ड्स को बाहर रुकने के लिए कह दिया। वो 50 साला एक कवि बंदा था। उसने आला किस्म का ऊनी सूट जेब तन किया हुआ था। महंगे कपड़े की बास्केट इसकी शख्सियत को मजीद उभार रही थी। वो शक्ल से कुछ परेशान और मुस्तरिब लगता था। मैंने इसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मेरे बोलने से पहले ही सवाल कर दिया, थानेदार साहब, आपने दिलदार अली को क्यों बुला भेजा था? आपके इल्म में ये बात तो आ ही गई होगी कि चौधरी रहमत अली के बेटे सफदर अली को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, और इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करने के लिए बुलाया था मैंने नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, भला वो इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता है? सफदर अली के साथ तो उसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। एक बार दोनों का टकराव हो चुका है, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, और मुनीर और अरशद से हासिल होने वाली मालूमात उसके गोश गुजार कर दी। ओह थानेदार साहब, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी साहब, ये जवान अपने मामलात खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने मायनाखेज निगाहों से चौधरी को देखते हुए कहा, क्या मतलब थानेदार साहब? मेरी बात से वो चौंक गया था। फिलहाल मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। आप ये बताएं कि दिलदार अली किधर है? आपने तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो इस रात से गायब है जिस रात सफदर अली का कत्ल हुआ था। बहरहाल थानेदार साहब, मैं इतने दिनों से दिलदार अली को ही ढूंढ रहा हूँ, वरना इस दिन सिपाही के साथ ही दिलदार को लेकर आ जाता। मैं कानून को मुकद्दम समझता हूँ। आपके और चौधरी रहमत अली के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, मैंने वैसे ही रवानी में कह दिया। लेकिन थानेदार साहब, मेरा दिलदार अली कहाँ गायब हो गया? आप बिल्कुल फिक्र न करें, अब इसे ढूंढना मेरी दर्द सरी है। वैसे थानेदार साहब, मैं दिलदार अली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट?
میں نے چونک کر چودھری فروخ علی کی طرف دیکھا۔ بالکل بالکل مجھے خیریت نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، آپ محرر کے پاس جا کر رپورٹ درج کروا دیں۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا اور میرے لیے سوچوں کے در کھول گیا۔ میں نے ASI جاوید خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ چائے آ گئی۔ یہ چائے بھی کیا چیز ہے، جسم و دماغ کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ چائے پینے کے دوران جاوید خان کے ساتھ میں تبادلہ خیالات کرتا رہا۔ تمہارے خیال میں دلدار علی کدھر گیا ہوگا؟ سر، ہو سکتا ہے کہ اسی نے صفدر علی کو پار کر دیا ہو اور خود روپوش ہو گیا ہو۔ یہ بات تو عموماً سچی ثابت ہوئی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اسے منیر اور ارشد خان سے ہونے والی تفتیش کے تناظر میں بتائی تھی کہ لڑائی کے بعد دلدار علی نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ میں نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا اور پھر کہا، تمہاری بات دل کو تو لگتی ہے، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب ضروری ہے۔ کون سے سوال سر؟ دلدار علی نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا، اور اسی رات کا انتخاب کیوں کیا جب وہ صبح دولہا بننے والا تھا، اور وہ اس کمرے تک کیسے پہنچا جبکہ وہ مہمانوں میں بھی شامل نہیں تھا؟ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ میں نے مہمانوں سے بھی سوال جواب کیے تھے، لیکن کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جو صفدر علی کے قتل پر روشنی ڈال سکتی۔ اس رات وہاں دلدار علی نہیں تھا۔ ASI کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، سر، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو اونٹ کسی کروٹ بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل۔ بظاہر یہ معاملہ جتنا سیدھا لگتا ہے اتنا سیدھا ہے نہیں۔ بہرحال تم مخبروں کو متحرک کر دو۔ مجھے چودھری رحمت علی اور چودھری فروخ علی کے خاندان کے متعلق معلومات چاہیے، خاص کر دلدار علی اور صفدر علی کے متعلق۔ ٹھیک ہے سر، میں آج ہی مخبروں کو متحرک کر دیتا ہوں۔ اور وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کے لبوں پر میرے دل کی بات تھی، سر، کیوں نہ غلام دین کو بلا کر اس سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لیں؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تم سب سے پہلے اسے ہی بلا لو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ یہ کام تو ابھی کر دیتا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد غلام دین میرے سامنے تھا۔ اس کا باپ فضل دین بھی ساتھ ہی آ گیا تھا، لیکن عملے نے اسے باہر ہی بٹھا دیا تھا۔ غلام دین عرف غلامہ 23-24 سالہ، ایک کڑیل اور گبرو جوان تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جوان، گھبرائے ہوئے ہو یار، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ تھانے دار صاحب، اصل میں تھانے میں پہلی بار آیا ہوں نا، اس نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ دیکھو، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں پریشان ہونے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس کی خوف میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جرم تو کوئی نہیں کیا، لیکن میں حیران اور پریشان اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ میرے نرم لہجے سے جیسے اس نے حوصلہ پاتے ہوئے کہا، دیکھو جوان، میں صفدر علی کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ اسے قتل کرنے کے لیے کافی تھی، میں نے اسے گرمانے کے لیے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں تو اسے مزہ چکھانا چاہتا تھا، لیکن ابا نے اور چودھری رحمت چاچا نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتا تو میں کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ اب اس کا خوف دور ہو گیا تھا اور وہ اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا یار، میں مان لیتا ہوں کہ تمہارا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قتل تو ہوا ہے نا؟ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، تمہارے خیال میں صفدر علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ تھانے دار صاحب، صفدر علی بڑا کمینہ بندہ تھا۔ جہاں خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا رال ٹپکا دیتا تھا۔ کسی بھائی، خامند یا باپ نے پار کر دیا ہوگا۔ ویسے تو سیانے کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجن بھی مر جانا ہے۔ دشمن کے مرنے پر خوشی کے شادیانے بجانے نہیں چاہیے، لیکن تھانے دار صاحب، مجھے اس کے مرنے سے خوشی ہوئی ہے، خس کم جہاں پاک۔ اس کے بعد میں نے کافی گھما پھرا کر اس سے سوال و جواب کیے تھے، لیکن وہ قاتل یا قاتلوں کی نشاندہی نہ کر سکا۔ البتہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میں اچھل پڑا۔ آپ سوچیں گے کہ وہ بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی وہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مخبروں کے ذریعے میں نے ابھی اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اگر یہ بات سچ نکلتی ہے تو مجھے تفتیش کرو۔ خیر، ابھی یہ صرف ہوا میں گھوڑے دوڑانے والی بات ہے۔ اونٹ کی طرح
تفتیش کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی تفتیش کا اونٹ کسی ایسی کل بیٹھ جاتا ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا تھا، تھانے دار صاحب، جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں میرا نام نہ آئے تو میں آپ کا حد درجہ مشکور اور ممنون ہوں گا، کیونکہ یہ بات چودھری صاحب نے دنیا سے چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے صرف خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ اگلے 3 دن اس کیس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چوتھے دن اس وقت جب صبح کے 10 بجے کا وقت ہوگا، ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ گاؤں فرید آباد اور ڈھوک شمس کے درمیان جو ویرانہ ہے وہاں درختوں پر مردار خور گدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملہ سنگین لگتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ بلا خوف و خطر پولیس کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور یہ بندہ جس کا نام ناصر تھا اور اس کا تعلق گاؤں فرید آباد سے تھا، کسی کام سے شہر آ رہا تھا۔ اس نے ایک خلاف معمول بات دیکھی اور پولیس کو مطلع کرنا اپنا فرض سمجھا۔ میں نے تمام حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ شہر میں اسے ضروری کام تھا، اس لیے اس نے ہمارے ساتھ اس جگہ جانے سے معذرت کر لی۔ جس قسم کے حالات اس نے بتائے تھے، میں نے انہی کے مطابق کانسٹیبل آفتاب اور سپاہی سکندر کو تیاری کا حکم دیا۔ 1 گھنٹے میں ہم تینوں سرکاری گاڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ یہ علاقہ کھڈ نالوں والا تھا اور وہاں بیری کے درخت اور شیشم کے درخت تھے۔ ایک پرانا سا برگد کا درخت بھی تھا جس کے نیچے ایک کنواں بھی تھا۔ ہمیں اطلاع دینے والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ قریبی گاؤں فرید آباد میں اطلاع دیتا۔ اسے کچہری میں کام تھا اور ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ بہرحال اس نے ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ مردار خور گدھ زیادہ برگد اور اس کے قریب شیشم کے درختوں پر بیٹھے تھے۔ سپاہی سکندر کے پاس رائفل تھی، اس نے ہوائی فائر کر کے گدھوں کو اڑا دیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ کنویں میں ہے۔ ہمارے پاس بڑی ٹارچیں بھی تھیں، لیکن کنواں اتنا گہرا تھا کہ ٹارچوں کی روشنی اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی تھی۔ میں نے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ گاؤں فرید آباد میں جائے اور چودھری فرخ علی اور 2 کنویں میں اترنے کے ماہر بندوں کو لے آئے۔ رسے اور دوسرا ضروری سامان ہم لے آئے تھے۔ اس دوران میں نے ارد گرد گھوم پھر کر زمین سے بھید لینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کانسٹیبل بھی ہاتھ بٹا رہا تھا۔ یہ عام گزرگاہ نہیں تھی۔ جنہیں جلدی جانا ہوتا تھا وہی لوگ پیدل، سائیکلوں، اسکوٹروں اور جیپ کاروں وغیرہ میں یہاں سے گزرتے تھے۔ زیادہ تر آمد و رفت پکی سڑک سے ہوتی تھی جو گاؤں فرید آباد کے پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ بہرحال کھرے ڈھونڈنے میں مجھے جزوی طور پر کامیابی حاصل ہوئی۔ کھرے صرف کنویں کے آس پاس 10 گز کے احاطے میں محفوظ تھے، باقی گڈمڈ تھے۔ یہ کھرے بھی پرانے لگتے تھے۔ بہرحال تھانے سے ادھر آئے ہوئے میں نے کھوجی بابا کو بلانے سپاہی قاسم کو بھیج دیا تھا۔ سپاہی قاسم کے پاس اپنا ذاتی اسکوٹر تھا، اس نے بابا کھوجی کو لے کر آنا تھا۔ بہرحال سپاہی سکندر پہلے آ گیا۔ وہ چودھری فرخ کی جیپ پر آیا تھا۔ جیپ میں 2 باڈی گارڈ اور 3 ہٹے کٹے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی چودھری کے ساتھ اتر کر آ گئے۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ چودھری سیدھا میری طرف آیا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اور کانسٹیبل انہیں دیکھتے ہی متروک کنویں سے ہٹائے تھے تاکہ کھرے محفوظ رہیں۔ چودھری صاحب، ابھی تک تو میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں سکا ہوں۔ بہرحال میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کنویں میں کوئی انسانی لاش ہے۔ چودھری صاحب کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے اس کے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو۔ بہرحال میں نے چودھری کے ساتھ آئے ہوئے 2 بندوں کو رسوں کی مدد سے کنویں میں اترنے کے لیے کہا اور سپاہی سکندر اور کانسٹیبل کو ان کی مدد کرنے کے لیے حکم دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی جان جوکھوں تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک انسانی لاش نکال لی۔ لاش پرانی لگتی تھی۔ لاش کے ساتھ ایک 8-9 انچ پھل والی خوفناک چھری بھی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا جو اب خشک ہو گیا تھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی چودھری فاروق کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ اگر باڈی گارڈ اسے سنبھال نہ لیتے تو وہ اوندھے منہ لاش کے اوپر گرا ہوتا۔ یہ اس کے بیٹے دلدار علی کی لاش تھی۔ اس کی گردن بھی اسی طرح کٹی ہوئی تھی جیسے صفدر علی کی کٹی ہوئی تھی، لیکن بظاہر اس کے جسم پر اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ چودھری فاروق کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ یکٹک اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ رہا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے باڈی گارڈز اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تینوں بندے اسے لے کر چلے گئے۔ اتنے میں سپاہی قاسم کھوجی بابا، جس کا نام نذر محمد تھا، اس کو لے کر آ گیا۔ کھوجی بابا نے 15-20 منٹ کی عرق ریزی کے بعد بتایا
کہ مقتول کے علاوہ 3 بندوں کے کھرے اور ہیں۔ کنویں کے پاس دھینگا مشتی ہوئی ہے اور قرینِ قیاس بات یہ ہے کہ 2 بندوں نے مقتول کو پکڑا تھا اور تیسرے نے اس کا گلا کاٹ کر اس کی لاش آلۂ قتل سمیت اس کنویں میں پھینک دی تھی۔ میں نے کھروں کے مولڈ تیار کروائے اور لاش کو کانسٹیبل آفتاب اور سپاہی سکندر کی نگرانی میں سول اسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دیا۔ کھوجی بابا کو اپنی جیب خاص سے کچھ انعام دے کر سپاہی قاسم کے ساتھ رخصت کر دیا اور خود تھانے میں واپس آ گیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہماری اس ساری کارروائی کے دوران کوئی فرد وہاں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ ایک ایسا ہی علاقہ تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر میں یہ سوچنے لگا کہ دلدار علی وہاں گیا کیوں تھا اور جن 3 بندوں کے کھرے ملے تھے وہ کون تھے اور انہوں نے دلدار علی کو قتل کیوں کیا تھا؟ کیا صفدر علی کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا؟ یہ سوال ایسے تھے جنہوں نے میرے ذہن میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ مخبروں کی طرف سے رپورٹیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے تفصیلی اور معتبر رپورٹ آپا شاہین لے کر آئی۔ اس سے ان باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی جو غلام دین مجھے بتا گیا تھا۔ لیجیے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، چودھری رحمت علی بہت زیادہ رحم دل ہے۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ انسان کو نہ اتنا میٹھا ہونا چاہیے کہ خود غرض قسم کے لوگ اسے نگل لیں اور نہ اتنا کڑوا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے تھوک دیں، یعنی اس سے نفرت کرنے لگیں۔ چودھری صاحب پہلی قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ لوگوں نے ان سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ صفدر علی چودھری صاحب کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی بیگم ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس وقت صفدر علی صرف 2 سال کا تھا۔ زینت بیگم کی پہلی شادی ناکام ہو گئی تھی۔ دراصل اس کا پہلا خاوند شوکت خان ایک شرابی کبابی بندہ تھا اور وہ جوا بھی کھیلتا تھا۔ زینت بیگم کے ماں باپ نے حفظ ماتقدم کے طور پر اپنی بیٹی کو اس سے طلاق دلوائی۔ وہ بھی اتنے گئے گزرے نہیں تھے، چھوٹے زمیندار تھے۔ ان دنوں ابھی چودھری رحمت علی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کسی طرح چودھری رحمت علی نے زینت بیگم کو دیکھ لیا۔ شاید آپ نے زینت بیگم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور اس وقت تو وہ 14ویں کا چاند تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، زینت بیگم اور چودھری رحمت علی کی شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ اس نے نہ صرف زینت بیگم کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا بلکہ اس کے 2 سال کے بیٹے کو بھی اپنا ہی بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کی۔ زینت بیگم کا تعلق شہر سے ہے۔ گاؤں میں چودھری نے یہ مشہور کروا دیا تھا کہ اس کی اور زینت بیگم کی شادی 3 سال پہلے شہر میں ہوئی تھی۔ پہلے وہ شہر میں ہی رہتی تھی۔ اس طرح شاید چودھری رحمت علی یہ چاہتا تھا کہ کوئی کم از کم گاؤں میں صفدر علی کو اس کا سوتیلا بیٹا نہ سمجھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ میں نے بھی بڑی استادی اور مشکل سے یہ اندر کی باتیں معلوم کی ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ چودھری سے شادی کے 1 سال بعد زینت بیگم نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، لیکن وہ صرف چند دن زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے 2 سال بعد حشمت علی پیدا ہوا۔ پھر زینت بیگم کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حالانکہ چودھری رحمت علی نے صفدر علی کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن شاید باپ کی طرف سے اس کے خون میں جو خرابی تھی وہ رنگ لائی اور صفدر علی اوباش لڑکا اور ظالم بن گیا۔ چودھری رحمت علی پریشان رہنے لگا۔ اسے زینت بیگم اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ صفدر علی کے پاؤں میں شادی کی بیڑی ڈال دی جائے۔ چنانچہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ میں نے مخبر آپا شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، شاہین، تمہاری پرواز اور کام کا میں نے اندازہ لگا لیا ہے۔ کیا یہ بات بھی تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا حشمت علی کو یہ پتہ ہے کہ صفدر علی اس کا سوتیلا بھائی ہے؟ میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ حشمت علی کو یہ بات بالکل پتہ نہیں ہے کہ صفدر علی اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ بات بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ صفدر علی کے قتل میں حشمت علی کا ہاتھ ہے۔ دونوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا۔ البتہ حشمت علی اس بات پر کڑتا رہتا تھا کہ صفدر علی کی حرکتیں بڑی غلط ہیں، جس کی وجہ سے بڑے چودھری صاحب کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ اچھا، جائیداد وغیرہ کا کوئی چکر تو نہیں تھا؟ تھانے دار صاحب، میں نے مر کر خدا کو جان دینی ہے۔ میں نے جتنے دکھ اٹھائے تھے، جتنے زخم مجھے شوکت خان نے لگائے تھے، ان پر اپنی محبت کا ٹھپا چودھری صاحب نے رکھا اور بالکل حقیقی اولاد کی طرح صفدر علی کی پرورش کی اور جائیداد میں برابر کا حصہ دے دیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ چودھری صاحب جیسے بندے خال خال ہی ہیں۔ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر جیب سے جائے واردات پر سے ملنے والی انگوٹھی ڈرامائی انداز میں نکالی اور اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا، اس انگوٹھی کو آپ پہچانتی ہیں؟ اوہ، یہ انگوٹھی پہلے آپ یہ بتائیے
کہ یہ انگوٹھی آپ کو ملی کہاں سے ہے؟ اس نے مستربانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال کسی مصلحت کے تحت یہ بات میں بتانے سے قاصر ہوں۔ آپ کے جواب سے میں قاتل یا قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ انگوٹھی تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ہونے والی بہو نازیہ عرف نازی کو پہنائی تھی، اس نے جواب دیا۔ بہت شکریہ چودھرانی جی، اب آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ ابھی آپ اس انگوٹھی کا ذکر کسی سے نہ کریں، حتیٰ کہ چودھری صاحب سے بھی نہیں اور اپنے بیٹے حشمت علی سے بھی نہیں۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ انگوٹھی دیکھ کر بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہو گئی ہے۔ میں نے انگوٹھی کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ اسے ابھی بہت چکر کاٹنے تھے اور عدالت میں بھی جانا تھا۔ میں نے چودھرانی کو فارغ کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد چودھری رحمت علی میرے پاس آ گیا اور سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں یا ہنوز دلی دورست والا معاملہ ہے؟ بس چودھری صاحب صرف 2 دن ٹھہر جائیں، میں آپ کو قاتل کے متعلق بتا دوں گا۔ صرف ایک تصدیق باقی ہے۔ پھر میں نے اسے رخصت چاہی اور کانسٹیبل آفتاب کو لے کر حویلی کے باہر کھڑی سرکاری گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سر، تھانے جانا ہے یا؟ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے فرید آباد جانا ہے، چودھری فروخ کی حویلی۔ حویلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ چودھری فروخ کی طبیعت اب بہتر ہے اور وہ اپنے بیڈ روم میں ہے۔ جو ملازم یہ اطلاع لے کر آیا تھا، میرے کہنے پر اس نے مجھے چودھری فروخ کے بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ کانسٹیبل آفتاب کو میں نے گاڑی میں رہنے دیا تھا۔ اس وقت چودھری اپنی خوابگاہ میں اکیلا تھا اور کمبل سینے تک لیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے بیڈ کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ آپ حوصلہ رکھیں چودھری صاحب، انشاءاللہ شام تک لاش پوسٹ مارٹم ہو کر تھانے میں آ جائے گی۔ آپ شام سے ذرا پہلے بندے بھیج دیجیے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کچھ پتہ چلا کہ میرے دلدار کو کس نے اتنی بے دردی سے قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی تھی؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بہت جلد میں قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میرے سینے میں تو اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب قاتل پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چودھری صاحب، میں خاص مقصد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کھل کر بات کریں، میں ہمتن گوش ہوں۔ منظور پہلے آپ کے پاس تھا؟ منظور؟ جی ہاں، وہ پہلے میرے پاس ہی تھا۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے اسے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ مجھے دلدار علی نے بتایا تھا کہ یہ قابل بھروسہ بندہ نہیں ہے، اسے فوراً نکال باہر کریں۔ اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں نے زیادہ قرید نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر دلدار علی زندہ ہوتا تو وہ… چودھری خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں نے اس کے زخم ادھیڑ دیے ہوں۔ بہرحال جو کچھ مجھے معلوم کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ مخبر آپا شاہین کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں قدم قدم میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں چودھری فروخ کی خوابگاہ سے نکل آیا تھا۔ جب ہم واپس تھانے میں پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں، لیکن ابھی میں نے ایک اور کام بھی کرنا تھا اور مجھے لاش کی واپسی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ ابھی مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سپاہی قاسم نے آ کر اطلاع دی، سر، لاش آ گئی ہے اور یہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ ہے۔ ساتھ ہی اس نے رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے سپاہی کو حکم دیا کہ جوں ہی کوئی لاش لینے آئے مجھے مطلع کیا جائے۔ سپاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مجھے سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اپنی نظریں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر مرکوز کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق 16 دسمبر رات 9 بجے اور 10 بجے کے درمیان دلدار علی کی موت واقع ہوئی تھی اور یہ تاریخ صفدر علی کے قتل سے 2 دن بعد کی تھی۔ موت کا باعث وہ کٹی ہوئی گردن ہی تھی۔ اس کے علاوہ لاش کے جسم پر چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ دلدار علی کو 2 دن بعد کیوں قتل کیا گیا اور وہ اس ویرانے میں کیسے پہنچا یا کیوں گیا تھا۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد مجھے اطلاع دی گئی کہ چودھری فروخ نے 4-5 بندے لاش لینے کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے حسب معمول ضروری کارروائی کر کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد میں نے وردی اتار کے سادہ کپڑے پہنے اور سپاہی قاسم کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد ہمارے قدم ڈھوک شمس کے ایک گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے پیدل ہی چل پڑے تھے۔ یہ ایک چھوٹے زمیندار کا گھر تھا۔ نام اس کا عارف معلوم ہوا تھا۔ سپاہی نے دروازے پر دستک دی
تو دروازہ ایک 12 سالہ لڑکے نے کھولا۔ چند لمحے وہ ہماری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بیٹا عارف صاحب گھر میں ہیں؟ سپاہی نے پیار سے پوچھا۔ جی ابا جی گھر میں ہی ہیں، میں انہیں بھیجتا ہوں۔ بہرحال اس کے آنے پر ہم نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بولا، ٹھہریے تھانے دار صاحب، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب میں ذرا چائے پانی کے لیے کہہ دوں؟ عارف صاحب ہم بہت جلدی میں ہیں، یہ تکلف پھر کبھی صحیح، ہم آپ کی بیٹی سے چند سوال پوچھنے آئے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے چودھری رحمت علی کے منہ کے پیچھے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے صفدر علی کو دے دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاؤں میں شادی کی زنجیر ڈال کر اس کے قدم غلط راستوں کی طرف جانے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خیر عارف صاحب، جو کچھ ہو چکا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ میں تنہائی میں سے سوال جواب کروں گا۔ پھر میں نے سپاہی کو بھی باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جو لڑکی میرے سامنے آئی وہ 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ایک موٹی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ دیکھو نازی، تم میری بہنوں کی طرح ہو، تم نے میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں۔ تھانے دار صاحب، اب کوئی بات چھپانے سے کیا فائدہ؟ آپ نے مجھے بہن کہا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میرا پردہ رکھیں گے، کیونکہ ابھی میری زندگی پڑی ہے اور میرے ماں باپ نے میری شادی بھی کرنی ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے مختصر جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، دلدار علی نے ایک دن مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ڈھوک میں ہر 3 ماہ بعد مرغوں کی لڑائی کا پیڑ ہوتا ہے، اور اس پیڑ میں دور دور سے لڑائی کے شوقین آتے ہیں، اور دلدار علی اور صفدر علی بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مرغ تو نہیں لائے تھے، لیکن جیب میں نوٹ ڈال کر ضرور لائے تھے اور شرطیں لگا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک مقابلے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے بھی دلدار علی اچھا لگتا تھا۔ تھانے دار صاحب، ابا نے مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ چودھری رحمت علی یہ کہہ رہا ہے کہ صفدر علی کی یہ ضد ہے کہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے۔ ویسے سچی بات پوچھیں تو مجھے صفدر علی پسند نہیں تھا، اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن ابا کی عزت کی خاطر میں چپ ہو گئی تھی اور اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس نے کچھ باتوں پر پردہ ڈال لیا تھا، لیکن میں نے بھی غیر محسوس طریقے سے اسے گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھو نازیہ، اب تو تم دلدار کو بھی کھو چکی ہو۔ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا، تمہاری منگنی کی انگوٹھی کدھر ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات تھی، وہ انگوٹھی تو میں نے اتار کر کہیں رکھ دی تھی۔ دیکھو نازی، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، تمہاری منگنی صفدر علی کے قتل سے 3 دن پہلے ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ تم انگوٹھی لے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی حالت وہی ہو گئی ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ انگوٹھی کا آپ کریں گے کیا؟ پتہ نہیں میں کہاں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ وہ انگوٹھی یہ ہے۔ اچانک میں نے ڈرامائی انداز میں جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے۔ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا۔ لگتا ہے کہ صفدر علی کا قتل تم نے کیا ہے۔ میں نے قتل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بے ہوش ہونے کو تھی۔ پھر سچ سچ بتا دو کہ انگوٹھی جائے واردات پر کیسے پہنچی؟ جائے واردات پر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ چند لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر بولی، انگوٹھی مجھ سے دلدار لے گیا تھا، کہتا تھا کہ میں پیر صاحب سے اس پر ایسا دم کروا دوں گا کہ… وہ خاموش ہو گئی۔ تو یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ صفدر علی کا قاتل دلدار ہے، لیکن وہ انگوٹھی جائے واردات پر کیوں چھوڑ آیا تھا؟ بہرحال اس سوال کا جواب ملنا اب مشکل تھا، کیونکہ وہ خود بھی قتل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا قاتل کون تھا؟ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے نازی سے کہا، ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے انگوٹھی کے سلسلے میں مجھے چکر دینے کی کوشش کیوں کی تھی؟ تھانے دار صاحب، مجھے معاف کر دیں، دراصل دلدار علی نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے صفدر علی کا پتہ صاف کر دیا ہے، لیکن انگوٹھی اس کی جیب میں پڑی ہوئی تھی جو افراتفری میں وہیں گر گئی تھی۔ میں یہ بات اس لیے چھپا رہی تھی کہ کہیں آپ مجھے بھی جرم میں شریک سمجھ کر گرفتار نہ کر لیں۔ دیکھو نازی، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تھانے کچہری سے بچایا جائے۔ تم سبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم نے انگوٹھی کے متعلق مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد میں نے عارف کو تسلی دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہم وہاں سے تھانے میں واپس آ گئے۔
صفدر علی کے قاتل کا تو پتہ چل چکا تھا، شاید مرغوں کے مقابلے پر لڑائی کو تو اس نے معاف کر دیا تھا، یعنی دلدار علی نے، لیکن اپنی محبوبہ کون کسی کو دیتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ صحرا باندھ کر اس کی محبوبہ کو بیاہ کر لے آتا، دلدار علی نے یہ کانٹا نکال دیا اور انگوٹھی کو وہاں گرا آیا، جس نے آخر میں سارے راز فاش کر دیے۔ میرے ذہن میں جو دھماکہ ہوا تھا اب اس کے متعلق بتا دوں۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال در آیا تھا کہ دلدار علی رات کے اس پہر وہاں متروکہ کنویں پر کیوں گیا تھا اور 2 دن وہاں چھپا رہا تھا۔ ماسی بختہ ہی اس معاملے پر روشنی ڈال سکتی تھی۔ نازی نے مجھے کہا تھا کہ اس رات ماسی بختہ کے ذریعے اس نے دلدار علی کو بلایا تھا۔ جب ہم تھانے میں پہنچے تھے تو کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں سپاہی قاسم کو ماسی بختہ کو بلانے کے لیے اور سپاہی برکت کو منصور کو پکڑ کے لانے کے لیے بھیج کر میز پر بکھرے کاغذات کو نمٹانے میں لگ گیا۔ 2 دن سے میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا کہ دونوں آ گئے ہیں۔ میں نے اطلاع لانے والے سپاہیوں سے کہا، ابھی انہیں 1 گھنٹہ کڑی نگرانی میں رکھو اور جو ہی گھنٹہ پورا ہو انہیں بھیج دینا، ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے منصور کو میرے سامنے لایا گیا۔ منظور میاں، تمہارا بہی خواہ تو اس جہاں سے ٹکٹ کٹا گیا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تھانے دار صاحب، ہمارا کام تو مالکوں کی خدمت کرنا ہے۔ دلدار صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک ڈرامہ کروں گا تاکہ تم چودھری رحمت علی کی حویلی تک رسائی حاصل کر سکو اور تم چھوٹے چودھری صفدر علی کو قتل کرنے میں اس کا ہاتھ بٹا سکو۔ کیوں یہی بات تھی نا منظور میاں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میرے ذمہ تو صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے اس کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا رکھنا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ عقدہ بھی حل ہو گیا تھا کہ قاتل دلدار اس کمرے تک کس طرح پہنچا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کروا کے ماسی بختہ کو بلا لیا۔ اس نے مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کیا اور یہ بتا دیا کہ 500 روپے کے لالچ میں آ کر اس نے دلدار کو یہ پیغام دیا تھا کہ متروک کنویں پر نازی نے رات کو اسے بلایا ہے اور اس نے یہ کام مقتول صفدر علی کے جگری یاروں منیر اور راشد خان کے کہنے پر کیا تھا، اور وہ ایک 40 سالہ عورت تھی اور گھروں میں کام کرنے کے علاوہ یہ پیغام رسانی ہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اپنا منہ بند رکھے۔ میں اسے بھی اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس کو شامل قتل کرتا تو نازی کو بھی اس مقدمے میں ملوث کرنا پڑتا، لیکن یہ حالات پر منحصر تھا کیونکہ مجھے اپنا فرض مقدم تھا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل آفتاب کو بلا کر حکم دیا کہ وہ 2 سپاہیوں کو ساتھ لے جائے اور منیر اور راشد خان کو لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن اقبال جرم کرنے کے سلسلے میں تھوڑی سی مار ضرور کھائی۔ ان کے اقبال جرم کی کہانی کچھ یوں ہے۔ جب صفدر علی قتل ہو گیا تو ان کا شک سیدھا دلدار علی پر گیا۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو یہ بات کھل کر دلدار علی اور نازی صفدر علی کی ہونے والی بیوی کے درمیان پیار کی کھچڑی پک رہی تھی اور وہ کنویں پر ملتے تھے، یہ ان کے علم میں آ گئی۔ پیسوں کے لالچ اور یہ جان کر کہ صفدر علی قتل ہو چکا ہے اور یہ راز ماسی بختہ نے ہی افشاں کیا تھا، اب تو دونوں کو یقین ہو گیا کہ صفدر علی کو دلدار نے ہی قتل کیا ہے۔ لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ دلدار علی منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ آخر 2 دن بعد ہی انہیں اپنے ایک اور جواری دوست اکرم سے یہ پتہ چلا کہ دلدار علی کرامت عرف کرمو کے ڈیرے پر ہے، وہاں رات کو جوا ہوتا ہے۔ آخر انہوں نے ماسی بختہ کے ذریعے اسے کرمو کے ڈیرے پر پیغام بھجوایا۔ پیغام کے متعلق آپ جان ہی چکے ہیں کہ نازی سے ملاقات ہے۔ بہر طور یہ قسمت کا مارا اور محبت کا مارا دلدار علی وہاں آ گیا۔ تینوں وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی اکرم ہی تھا۔ اسے انہوں نے 1000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک دیا نہیں گیا تھا۔ دلدار علی کو موت کھینچ کر وہاں لے آئی تھی۔ جو ہی وہ کنویں پر پہنچا تینوں نے اسے دبوچ لیا۔ منیر نے چھری اس کی شہرک پر رکھتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ، تم نے ہی صفدر علی کو قتل کیا تھا؟ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد سے پہلے ہی گھبرایا ہوا اور خوف زدہ تھا۔ جھٹ سے بولا، اگر میں سچ بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ بالکل، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں نے ہی صفدر علی کا گلا کاٹا ہے۔ ایک ڈنڈا اور چھری لے کر میں اس کمرے کے پچھلی طرف سے کمرے میں داخل ہوا تھا کیونکہ منصور نے پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اکرم اور راشد خان نے اسے پکڑا تھا اور منیر نے اس کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔
پھر تینوں نے مل کر لاش کنویں میں پھینک دی تھی اور آلہ قتل یعنی کہ چھری بھی کنویں کے اندر ہی پھینک دی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ قاتل تک کس ذریعے سے یا خود نشاندہی کر سکتے تھے؟ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں آخر لیا کیوں تھا؟ منیر اور راشد کا جواب اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح یہ کل کی بات ہو۔ تھانے دار صاحب، بے شک آپ کیس بنا کر بھیج دیں، لیکن ہمیں خدشہ تھا کہ دلدار کا باپ اپنا اثر و رسوخ اور پیسہ خرچ کر کے اسے بری کروا لیتا یا کم سزا ہوتی۔ ہم اپنے جگری یار کے قاتل کو اس طرح ذبح کرنا چاہتے تھے جس طرح اس نے ہمارے جگری یار کو کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ماسی بختہ کا نام پرچے میں شامل نہ کریں۔ اس طرح میں نازی کو بھی اس قصے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب آپ فیصلہ کریں، کیا میں نے غلط کیا تھا؟